अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तमाम तज्जियों और दावों को गलत साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी अवाम से किए जाने वाले खिताब में यह तवक्को की जा रही थी कि अमरीकी सदर ईरान में जारी एडवेंचर के खात्मे का ऐलान करेंगे, लेकिन तमाम तवक्कुआत के बरखिलाफ अमरीकी सदर ने ईरान जंग जारी रखने का ऐलान किया है। ना सिर्फ ये बल्कि ईरान की जानिब से डील ना करने पर ईरान को पत्थरों के दौर में भेजने की नई धमकी भी दे दी है। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद दुनिया अमरीका से अब यह सवाल कर रही है कि आखिर कौन सा मकसद बाकी रह गया है जिसके हसूल के लिए अमेरिका वो जंग जारी रखना चाहता है। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता एक माह का तज्जिया करें तो अमेरिकी सदर ईरान में रजीम चेंज समेत न्यूक्लियर हथियार बनाने की ईरानी सलाहियत के खात्मे का बरमला इजहार कर चुके हैं। दुनिया के इस सवाल का जवाब अमेरिकी सदर के पास हो या ना हो, लेकिन अमेरिकी मीडिया इस हवाले से खतरनाक खबरें नशर कर रहा है। अमेरिकी जरीदे दी अटलांटिक के मुताबिक अमेरिकी फौज ईरान में कार्रवाई के लिए अमेरिकी सदर की इजाजत का इंतजार कर रही है। अमेरिकी फौज ईरान के जजीरे खार्क पर कब्जा करने का इरादा रखती है, जो कि ईरान की एनर्जी जरूरियात के हवाले से एक बहुत अहम इलाका समझा जाता है। इस बात का इजहार अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रात अपने खिताब में भी किया था। उनका कहना था कि अगर ईरान ने डील ना की तो उसकी तेल की तनसीबात समेत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह कर देंगे। अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। दी अटलांटिक के मुताबिक अमरीकी फौज का दूसरा हदफ ईरानी अफजोदा यूरेनियम का हसूल है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मिशन है। अमरीका की जानिब से इन मकासद को पूरा करने की किसी भी किस्म की कार्रवाई मामलात को मजीद गंभीर बना देगी। ऐसे में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें भी शायद कारगर साबित नहीं हो सकेंगी, जिन्हें पहले ही साबिक वजीर खारजा कमाल खजारी की शहादत की खबरों के बाद शदीद झटका लगा है। क्योंकि इत्तलात के मुताबिक वो जो है पाकिस्तान के जरिए होने वाली सालसी और ईरानी हुकाम के अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुमकिना मुलाकात के लिए अहम किरदार भी अदा कर रहे थे। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात की कोशिशें किस तरफ जाती हैं। मुल्की सियासत की बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से 9 अप्रैल को रावलपिंडी लियाकत बाग के मकाम पर जलसे का ऐलान सामने आया है। इससे पहले उनकी तवील खामोशी पर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर एक दफा भी इस पूरे टेन्योर के अंदर इस्लामाबाद का उस तरह रुख नहीं किया जिस तरह उनसे तवक्को की जा रही थी। क्या सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर की तरह फेल हो गए हैं? ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों की ज़बान पर है। अभी भी जिस जलसे की वो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा, ये भी एक सवाल है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सैयद अली बुखारी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर बहरमन तंगी साहब मौजूद है। सर आपके भी शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। मैं हमाद साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, हमने तो खैर कल अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ज्यादा ही तवक्कुआत लगा रहे हैं लोग डोनाल्ड ट्रंप से, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, फिर वही हुआ। उन्होंने अभी ये कहा है कि हम जो है वो स्टोन एज तक जो है वो लेकर जाएंगे ईरान को और ये जंग जारी रहेगी। सवाल सर वही है जो इब्तिदाई में मैंने उठाया कि वो जो 2 बड़े टारगेट्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम वो अचीव कर चुके हैं, फिर किस लिए जंग? अब क्या हदफ है जंग का? अगर स्टोन एज की बात कर रही है यशफीन, तो स्टोन एज की एक धमकी इधर भी दी थी, अगर आपको याद हो। हमारे एक डिक्टेटर को भी ये धमकी दी थी और वो उनके सामने लेट गए थे और फिर वो आ भी गए थे। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से निकल भी गए थे। स्टोन एज वाले वियतनाम में भी गए थे, नन्ना सा वियतनाम था, सीना तान कर खड़ा हो गया और फिर इनको भागने का रास्ता नहीं। तो स्टोन एज की महज एक धमकी होती है, हकाइक एक और। लेकिन हमारा रिस्पांस जैसा था ईरान का तो स्टार्ट ऑफ द वॉर से वैसा नहीं, और मेरे ख्याल इस धमकी के बाद भी शायद वैसा नहीं। नहीं, ईरान तो बिल्कुल उसने तो कोई कमजोर आसाब का मुजाहिरा ही नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका एक तरफ फंसता जा रहा है, दूसरी तरफ वो धमकियां दे रहा है, तीसरी तरफ वो निकलने की कोशिशें कर रहा है। अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है, अगर उसके साथ तुर्की और मिस्र भी हैं, तो ये तीनों ममालिक आप देखें, ये अमेरिका के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। यानी मिस्र में तो हमेशा डिक्टेटरशिप रही है और डिक्टेटरशिप किन लोगों की मर्जी से वहां पे आते रहते हैं, वहां पे कामयाब हुकूमतें किसने गिराई, ये तो एक हकीकत है। तो अगर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सालिसी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अमरीकी ताईद उसे हासिल है। और अमरीकी ताईद इसलिए हासिल है कि अगर हम उधर फंसना शुरू हो गए, अगर हमें शिकस्त होना पड़ा, तो फिर हम इन ममालिक के जरिए निकलने की कोशिश करेंगे जिस तरह अफगानिस्तान से निकले थे। तो एक खौफ भी है अमेरिका के अंदर, दूसरी तरफ वो एक धमकी भी लगा रहे हैं। धमकी जहां लगा रहे हैं, ठीक है, ईरान की लीडरशिप चली गई,
उनको निशाना बनाया गया, लेकिन अचीव किया कर लिया। ईरान जो कुछ हो रहा है वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो तल अबीब में हो रहा है, जो बहरी बेड़ों पे जो मिसाइल गिर रहे हैं, जो तबाही फैला रहा है ईरान, वो तो अनएक्सपेक्टेड था ना। और अमेरिका को हमेशा कमजोर ममालिक में इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। जैसे मैंने कहा, वियतनाम में भी हुआ था, अफगानिस्तान में भी हुआ था, क्यूबा, बोलिविया, उन ममालिक में भी होता रहा और यहाँ भी होने बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और चाहते कुछ और। एक बड़ा वो उस तरह का एक एटीट्यूड डिस्प्ले कर रहा है अमेरिका इस वक्त। आपको बुखारी साहब जंग कहाँ जाती हुई नजर आती है? इसका इम्पैक्ट तो बड़ा सवेर होता चला जा रहा है। ये तवक्को की जा रही थी कि आज शायद वो किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट से डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे, वो तो उल्टा उन्होंने कहा जी कि हम तो ईरान को पत्थर के दौर तक जो है वो पहुंचा कर दम लेंगे। तेल की कीमतें स्काई रॉकेट कर गई उसके बाद, तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया यशवीन आपका। लेकिन यशवीन, मैं सारी चीज को ना एक अलग एंगल से देखता हूँ। मैं जरा ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट आप देख लें उनका, वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आएंगे तो आपके बहुत सी सवालात के जवाब उनकी अपनी जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, मैं उसके बाद की बात करूँ तो वहाँ से इंटरलिंक करते आएंगे तो जवाब भी आ जाएगा। आपको याद होगा कि हम पढ़ते थे कि जब एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया अमेरिका ने, अमेरिका दुनिया की वो वाहिद नेशन है जिसने एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया आज तक। उस टाइम जापान ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका था और रिपोर्ट्स दी रोजवेल्ट को उस टाइम, उसके जर्नल्स ने, उसके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर था उन्होंने कहा जी कि जापान के बैडी बेड़े डूब चुके हैं, इनकी फौजें रिट्रीव करना शुरू हो चुकी हैं, विद इन 1 वीक ये सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन रोजवेल्ट ने कहा नहीं, हम एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करेंगे। फिर उन्होंने कहा सर बहुत बड़ा ये तबाही फिर जाएगी और उसके बाद जो है ये एक नई चीज़ आएगी। तो उसने कहा हाँ, नई चीज़ यूज़ करूंगा तो डेटरेंस आएगी, आगे हमारे सर्वाइवल होगा। और उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब एक हारी हुई कौम के ऊपर फेंका। ठीक है, उससे आगे चलते हैं थोड़ा, तो पता ये चला जनाब के 60 से 70 हज़ार ताबूत इन्होंने उठाए वियतनाम में, जंग लड़ी और उसके बाद इतना अरसा जंग लड़ने के बाद वाइंड अप किया इन्होंने। और अब मैं उसको इंटरलिंक, अफगानिस्तान को टच नहीं करता हूँ, मैं इराक को टच नहीं करता हूँ, मैं सीरिया को टच नहीं करता हूँ, मैं लीबिया को टच नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उनके डायनामिक्स अलग थे, उनके प्रॉब्लम्स अलग थे, वहाँ पर इंटरनल इश्यूज इन्होंने एजिटेट किए, उसके बाद जर्नल्स भागे, वहाँ के फौज भागी, वहाँ की आपस में कॉन्फ्लिक्ट आए और देन उसके बाद इन्होंने चीज़ें टॉपल की और कहीं पर इन्होंने मजहबी चीज़ों को उजागर किया और उसको लेकर आ गए। लेकिन इनमें से कुछ भी ईरान में नहीं चला, कुछ चीज़ भी नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात देखें। अब थोड़ा सा ना इसको अब हम डीपली, क्योंकि इतना हमारे 900 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, डायरेक्टली हम इम्पैक्ट होते हैं। ये गलत बात है कि कोई यूएई या अरब मुल्क उससे इम्पैक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आएगा तो पाकिस्तान पे आएगा, किसी भी हवाले से आप लेकर आ जाए। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन बिफोर दैट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ईरान के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। रिजीम चेंज करने की वजह जब मैंने सारी सर्च की तो मुझे पता चला कि रिजीम चेंज किए बगैर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तो है नहीं कि लोगों को उठा के बैठा लो रातों रात चेंज कर लो, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन और तरह का। वहां के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना उनके लिए लाजम क्यों है? रिजीम की वजह, वो 2 वजूहत से। नंबर 1 ये कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमाम खमीनी लिख कर गए थे कि इजराइल को नहीं मानेंगे और इजराइल हमारा दुश्मन है। नंबर 1, वो जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा तो वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती, कोई भी उसको हटा नहीं सकता। नंबर 2, उन्होंने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, क्योंकि 12 इमामों को मानते हैं कि हमारे 12वें इमाम ने आना है और वो नबी के बेटे हैं, ये हुकूमत उनकी अमानत होगी, जो इसमें खयानत करेगा वो अपने नबी को जवाब दे है। इसलिए इस तरह रिलीजियसली उन्होंने इसको पैक्ट किया कि जब उनके शहीद हुए खामनाई साहब, उनकी औलाद शहीद हुई तो किसी के घर नहीं थे, सब किराए के घरों में थे, क्योंकि सबको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये हमारे नबी की अमानत और उनके बेटे को हमने देनी है। तो अब यहाँ से अब आगे चलें, अब आ जाते हैं अमेरिका की। अमेरिका जंग कोई इजराइल की वजह से लड़ा बेसिकली, और ग्रेटर इजराइल को लेकर आ जाएं, और उसके बाद आपने देखा कि ये जंग बढ़ते बढ़ते एक मजहबी जंग का ले गई, जब आपने सारे अपने स्कॉलर्स और पादरी बुला ली और दुआएं शुरू हो गई और क्रूसेड्स का जिक्र भी हो गया। जी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम अपने हदीस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ होनी है और इसके अंदर जंग में आना है। और डेफिनेटली जब हम ये चीज़ें देखें, और ईरानियों ने आपको उनको बड़े मार्क्स देने पड़ेंगे, बहुत बड़े खुले दिल से देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि उनके स्टेटमेंट्स से देखें, जब ये बूट ऑन ग्राउंड्स की बात आएगी ना, फिर घुमसान की जंग शुरू होगी।
اور ہم نے دیکھنا یہ آپ کو اس کانفلکٹ کے اندر ایسکیلیشن ہی نظر آ رہی ہے. میں تھوڑا سا ایسکیلیشن ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اور آپشن کوئی نہیں بچا. یا آپ نے ایک چیز ٹیک اوور کرنی ہے, ختم کرنا ہے, ہم نے دیکھ لیا. دیکھیں اچھا ویسے ایک بات جو بھی آپ نے تھوڑا سا اجازت ہے میں تنگی صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں, جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا کہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوں گے ہم پاکستان کی, اگر ہم بات کریں تنگی صاحب, اور درست بات ہے ڈائریکٹ بارڈر بھی ہم شیئر کرتے ہیں, لیکن اگر انرجی انفراسٹرکچر یا پورا جو ان کا معاملہ ہے وہاں پر اس کو امریکہ تباہ کرنے کی بات کرو, اگر وہ خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے پہ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ اس سے امپیکٹ ہوں گی, اس کا ایک معاشی امپیکٹ بھی سر جو ہے وہ آئے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بطور حکومت اس سارے سیناریو کو, وہ بھی تب جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کانفلکٹ کے اندر ہم کسی طریقے سے امن لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشفین دیکھیے, آج آئی تھنک کہ 1 مہینہ 2 دن ہو گئی ہے اس جنگ کی, اور اس جنگ کی پہلے دن میں نے ایک ٹاک شو میں شرکت کی تھی, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ اس جنگ کو پورے خطے نے لپیٹ میں لیا ہے, اور اسے تمام جو ہمسائے ممالک ہے, جو میڈل ایسٹ کنٹریز ہے, باہر ممالک ہے, اس میں انرجی کرائسس آئے گی, پیٹرولیم کرائسس آئے گی, انفلیشن کرائسس آئے گی, اور یہ جنگ اگر طول پکڑتی ہیں تو اس جنگ میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اور یہ جنگ امریکہ جیت جائے گی. یہ میرا پہلا دن کا ٹاک شو ہے, اور میں نے اس دوران آپ کے ساتھ بھی, میرے خیال میں یہ تیسرا ٹاک شو ہے جو میں آپ کے اس سٹینڈ پہ کھڑا ہوں. دیکھیے اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر حملہ کیا تو پھر انرجی کرائسس ہوگی, اگر اس پہ حملہ نہیں بھی کیا تو بھی اس وقت تو پورے خطے میں انرجی کرائسس بھی ہے, پیٹرولیم کرائسس بھی ہے, اور مختلف کنٹریز بہت مشکلات سے دوچار ہے. لیکن پوری دنیا کی جو نظریں ہیں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف ہے, اور ان تینوں کا جو رول ہے وہ بہت جو آپ بات کریں اس میں تو ہم ناکام نہیں ہو گئے. جو ایران سے فیسیلیٹیٹ کرتے خراجی, ان کی شہادت جو ہے وہ رپورٹ ہو گئی ہے, تو پھر کہاں سے فیسیلیٹیشن کا عمل اور میڈیشن کا عمل تو رک گیا نا سر. دیکھیے میں ابھی دیکھیے اس کا جو رول ہے وہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس جنگ کو فوراً رکوا دے اور امریکہ اور ایران فیصلہ کرے کہ ہم حملے نہیں کریں گے. دیکھیے ہر ایک ملک کا اپنا مفادات ہے. پاکستان کے ایران کے لیے مطلب کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہے, ہمدردی بھی ہے, ہم نے ان کی مذمت بھی کی, اس پہ حملے کی. لیکن کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ دشمنی کرے؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات بھی چاہتے ہیں, اور تعلقات ہے بھی. تو پاکستان کے کردار ہے کہ تمام کنٹریز کو میز پہ لا کے ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے, اور اس جنگ کو کم کر کے اس کے ختم کرنے کے لیے آغاز کرے. اور اس وقت پاکستان پر پوری دنیا کے نظریں بھی ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کی جو لیڈرشپ جو ہے اس کو ختم کیا ہے. ابھی ایک طرف حوصلہ جذبہ ہے, دوسری طرف طاقت ہے. تو کیا دنیا میں کوئی ایسا مثال ہے کہ طاقت, جذبے اور حوصلے نے طاقت کو شکست دی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک حوصلہ ہوگا, جذبہ بھی ہے, ایرانیین ابھی تک ڈٹ کے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے میز پہ آ جائیں, اور میز پہ اگر آ گیا تو یہ نہیں صرف ایران کا فائدہ ہے. میں نے ویسے کوئی انٹرنل پولیٹیکل باتیں کرنی تھی, آپ نے بڑی ڈیبیٹیبل گفتگو لیکن کر دی ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا بریک کے بعد, کیونکہ حوصلہ اور جذبہ میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. ہم اگر اپنی مذہبی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو جذبے اور حوصلے ہی جیتا کرتے ہیں. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اندرونی سیاسی معاملات کی طرف بھی گفتگو کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں حماد صاحب, لیکن کوئک کامنٹ کر دیں. جو وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, بگاڑ تو نہیں سکتے, کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ کے اس وقت وہ وار کرائمز کا مرتکب ہو رہا ہے امریکہ؟ کال آؤٹ تو کرنا پڑے گا نا, چاہے کتنے بھی ڈپلومیٹک تعلقات کی خواہش ہو ہمیں. دیکھیں یشفین, ڈائنامکس بہت حد تک چینج ہوتے جا رہے ہیں, بہت ریپڈلی چینج ہوتے جا رہے ہیں. یعنی یہ بھی پاکستان انڈیا کا جو معاملہ سامنے آیا تو اس سے وہ ایک بڑا انڈیکیشن ہے, وہ ایک بڑا ایویڈنس ہے. اگر پاکستان کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی, اس کا پاکستان نے اچھے طریقے سے استعمال کیا, کچھ دوست ممالک کے ساتھ مل کر کچھ پروجیکٹس چلائے, تو یہ سر ہماری ایکسپرٹیز اور حوصلہ تھا ویسے جو زیادہ کام آیا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہم سے 7 دفعہ بڑا ملک ہے سر. ہم نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر نئی ٹیکنالوجی آئی ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی طاقتیں بھی آئی ہے، بدلتے ہوئے ڈائنامکس بھی آئے ہیں۔ اب وہ دنیا نہیں ہے کہ وہ جو 60s اور 50s کی دنیا تھی کہ چائنا ایک کونے میں بیٹھا ہوا پرسکون چائنا تھا، یا رشیا جو ہے وہ ارد گرد سائبیریا تھا اور رشیا کولڈ وار کا حصہ تھا لیکن اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا۔ اب چین جو ہے، چین کا نہ صرف اکانومی کے میدان میں بلکہ ہر میدان میں چین اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ تو ڈائنامکس آپ کہہ رہے ہیں تو ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن امریکہ شاید اسی خواب میں ہے، وہ جو ماضی ایک طویل ماضی ہے کہ بس میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں۔ بھائی وہ بڑی طاقت بار بار شکست کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس وقت چین اتنا سرگرم نہیں تھا اور پھر بھی ویتنام کے اندر امریکہ کے ساتھ کیا عمل ہوا تھا، یعنی ادھر افغانستان میں امریکن آئے تو امکان ہی نہیں تھا کہ افغانی ان کے ساتھ نہتے افغانی ان کے ساتھ لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے ممالک کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اور شاید آئے بھی، لیکن پھر امریکیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ مسلسل غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں جو اندازہ ان کا لگا تھا یا لگایا تھا، ٹھیک ہے ایران کی لیڈرشپ ماری گئی، لیکن کیا ایران کے اندر اگر میزائل گرے، اگر لوگ شہید ہوئے تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اس کی تو ہمیں توقع تھی، لیکن رد عمل میں جو کچھ ہوا اس کی توقع تو نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے کمزوری نہیں چوکی اور بیک ڈاؤن نہیں کیا۔ جی تنگی صاحب، میں آتی ہوں آپ کی جانب، بخاری صاحب آپ کہتے ہیں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاسمین کہتے ہیں نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ارے بھائی کون سی دنیا میں ہے ہم؟ ہمارے جو نبی تھے انہوں نے 313 صحابہ کے ساتھ پوری ورلڈ کی جو اس ٹائم کی طاقت تھی اس کو ہرایا ہوا تھا۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کا کلمہ گو ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ بتائیں ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے، وہ مارتا رہا ہے، وہ جاتا رہا ہے لوگوں کی طرف، کبھی اس کو مار پڑی آج تک؟ ہم نے تو نہیں دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایکٹ 9/11 ہوا، اس کا پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 16 بیسز ان کا خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ $1.5 ارب کا ایک اینٹی میزائل سسٹم ہوتا ہے جو بحرین میں لگا تھا، جو UAE میں لگا تھا، آج کہاں ہے وہ؟ جو کویت میں لگا تھا، جو قطر میں لگا ہوا تھا۔ 16 بیسز تھے نا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ 16 بیسز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہید ڈرون انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور اب وہ ہوٹلوں میں جا کے اور آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر کوئی مسلمان ملک گھسا، دیٹ از حزب اللہ۔ آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز دیکھیں، اپنی چھوڑ دیں، انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی مار رہے ہیں، ان کے میئر بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حوصلے اور جذبے کی وجہ سے منہ کی کھانا پڑی ہے؟ آج تک فلسطینی روتے رہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے اوپر 2 سال سے اٹیک ہوتے رہے۔ یہاں آپ کے پیچھے ڈی چوک میں جلوس جلسہ نکلا تھا، پرچے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر، کس کے پیچھے؟ اسرائیل کو گالیاں نکالنے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمارا جو آپ کا ایگزیکٹ فگرز آپ کو بتاؤں نا، اگر بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اور بتاؤں، آپ کا گوادر اور پستی 2 سٹیز ہیں، آپ گوادر پورٹ بھی کہتے ہیں، اس کی بجلی ویسے کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کو پتا چلے گا ایران سے آ رہی ہے۔ اس کا ڈرنکنگ واٹر کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈرنکنگ واٹر کہاں سے آ رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ ان کا وہاں سے آ رہا ہے۔ ارے بھائی بات ہمیں تو 2011 میں ہمارا ٹیکٹ ہوا تھا، جب آصف علی زرداری صاحب وزیر صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب یا غالباً پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک گیس پائپ لائن لا کے رکھ دی۔ آپ پہ کون سا پریشر تھا؟ آپ آج تک نہیں لے سکتے۔ مور آف اٹ، آپ وار کے اندر دیکھیں، اس قوم کا دیکھیں، وہ ہماری قوم کا شکریہ ادا کر رہی ہے، بار بار شکریہ ادا کر رہی ہے۔ کبھی بھی صلح جو ہے نا وہ گردنوں پہ نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ وہ برابری پہ ہوتی ہے۔ اچھا تنگی صاحب، ایز مچ ایز آئی اپریشیٹ، اور میں نے تو اپنے سارے پروگرامز میں کہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہم یہ کانفلکٹ اگر ریزالو کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیدر ہوگا ہماری ہیٹ کے اندر، ہماری کیپ کے اندر۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، کچھ چیزوں کے اندر کلیئرٹی بھی رکھنی چاہیے۔ امریکہ کا جو مکروہ کردار ہے اس پورے معاملے کے اندر، اس کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتانا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے۔ کیا ہم نیتن یاہو کو، مودی کو یا امریکہ کو اپنے 900 کلومیٹر بارڈر کے اوپر افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی تنگی صاحب، ایز اے پاکستانی۔ جی تنگی صاحب، دیکھیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سب سے بڑا پاکستانی بھی سمجھتا ہوں اور میں سب سے بڑا مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، لیکن میں جذباتی نہیں ہوں اور نہ میں جذباتی بات کر سکتا ہوں۔ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور 45 سال کا میرا پولیٹیکل کیریئر ہے اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میرے ذہن میں جو کچھ ہے میں وہ بتاتا ہوں، میرے اوپر کوئی یہ ثابت نہ کرے کہ میں کم مسلمان ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ بڑا مسلمان ہے۔ ہم مسلمان کی بات نہیں کرتے ہیں، اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کی میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں اس نے 2 مثالیں دی، ایک بھائی نے 313 صحابہ کی مثال دی اور دوسرے نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی مثال دی۔ دیکھیں آپ امریکہ انڈیا کو کی کمپیریزن کریں تو
امریکہ جو ہے وہ سپریم ہے، اور اگر آپ پاکستان کے ایران کی کمپیریزن کریں تو اللہ کا شکر ہے میرے اپنے پاک فوج پہ جی جی اپنے پلور پہ بات کریں، جی 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 مکمل کر لیں، اپنے پلور پہ بات کریں پلیز۔ اچھا وہ میں مکمل سمجھتا کر ہوں لیں، تنگی صاحب کو مکمل کر لیں۔ جی 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 تنگی صاحب، دیکھیے یاسمین بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی پاک فوج نے انڈیا میں گھس کر کے انڈیا کو شکست دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران امریکہ کو شکست دے دیں گے، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو کنسٹرکٹیو رول ہے، اس رول سے، اس سفارتی تعلقات سے پوری دنیا کی نظریں جو پاکستان پہ رہے کہ اس سے ایران کو فائدہ لینا چاہیے، وہ اور میں ضرور کریں، سمجھتا وہ ہوں ضرور کریں سر، لیکن جو حق سچ کی بات ہے اس کو حق سچ کی بات کو بھی کہیں۔ ایران کا اپر ہینڈ ہے، اس کو میرا مانے، سٹینڈ یہ ہے، نہیں اس کو مانے، امریکہ ایک گندا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو مانے، وہ وار کرائمز انہوں نے کیے ہیں، اس کو مانے، وہ دہشت گرد بن گئے انٹرنیشنل، اس کو مانے۔ دیکھیں میں کب امریکہ کا ساتھ ہوں۔ چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں، ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے کچھ امریکہ ایران جو اس پہ کانفلکٹ ہے اس کے ڈائنامکس کے حوالے سے، آخری حصہ ہے پروگرام کا۔ ہمارے صاحب آپ ہی سے شروع کر لوں، کوئک اس پہ کامنٹ کر دیں۔ لیاقت باغ میں جلسے کی بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، یہ اتنا سارا عرصہ تو ہمیں کہیں دکھے ہی نہیں، پھر کبھی کہتے رہے کہ میں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ کر رہا تھا، کبھی کوئی انہوں نے بات کی، کبھی کوئی، اب وہ ایک دم سے چھوٹتے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں لیاقت باغ میں جلسہ کر دوں گا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یشفین، جو میں نے 20-25 سال صحافت کی تو میں ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ رہا، جمہوریت کے ساتھ رہا۔ میں نے پی ٹی آئی پہ بہت سخت تنقید کی، آپ جانتی ہے، اور پہلے دن سے۔ لیکن اگر سہیل آفریدی لیاقت باغ میں جلسہ کر رہا ہے تو اسی لیاقت باغ میں نیپ نے، نیشنل عوامی پارٹی نے اس وقت جلسہ کیا تھا جب بھٹو صاحب قدر جابرانہ رویے کے ساتھ تھے اور ان پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، لاشیں بھی گری تھی، اس کے بعد بھی جلسے نہیں رکے، تسلسل کے ساتھ جلسے ہوتے رہے، اور یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک جلسہ کر رہی تھی جب ان کی شہادت ہوئی۔ تو اگر سہیل آفریدی یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ اجازت دیں گے؟ یہ اجازت نہیں دیں گے، غیر جمہوری کام ہے۔ ہاں، کوئی صورتحال اگر نارمل ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ان کو اجازت دینی چاہیے، ان کو اپنا جلسہ کر دینا چاہیے، جانا چاہیے۔ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس میں کیا کون سی ممانعت ہے کہ آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے؟ اگر اس میں ماضی میں گزشتہ 70-80 سال میں جلسے ہوتے رہے، وہاں پر لوگ آتے رہے، وہاں پر سیاسی مکالمہ ہوتا رہا، وہاں پر احتجاج ہوتے رہے، تو بھائی ان کو بھی اجازت دے دیں، یہ آ جائے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ غیر جمہوری عمل ہوگا۔ میں آپ کی اجازت سے پہلے ذرا حکومت سے پوچھتا ہوں، آپ کو اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تنگی صاحب، اجازت ملنی چاہیے، ملے گی اجازت؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم لیاقت باغ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ آپ کو حماد حسن صاحب نے بتا دی ہے، کوئی پہلی مرتبہ تو کسی نے مانگا نہیں ہے سر لیاقت باغ جلسے کے لیے۔ دیکھیے یاسمین، ڈیموکریٹک پروسیس میں میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے کہ وہ جلسے بھی کرے، جلوس بھی کرے، احتجاج بھی ریکارڈ کروا دیے، جہاں پر بھی مرضی ان کی جلسے ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک پروفیشنل، مورل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو اجازت دے دے لیاقت باغ میں جلسے کی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی 8 فروری، جی جی، لیکن دیکھیے اب مجھے آپ ایک منٹ دے دیں۔ 8 فروری پر اس نے شٹ ڈاؤن کا اور اس کا اعلان کیا تھا احتجاج کا، تو ہم نے کہا تھا کہ اب جائیں احتجاج کر لیں، لیکن پھر جب خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کے اس اپیل کو مسترد کیا، دکانیں کھلے رکھی، ٹرانسپورٹ کھلا رکھا، تو اس نے پھر زبردستی دکانیں بند کی، اس نے زبردستی ٹرانسپورٹ کو بند کیا۔ تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے تو آپ کی حکومت ہے، میرے خیال میں یہ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں وہ بند نہیں کر سکتے، یہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی ان کی حکومت۔ لیکن میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں، میں نے 8 فروری کا ایک مثال دیا، ابھی بھی ان کا حق ہے۔ میں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دی، لیکن ان کو جلسے کرنی چاہیے، احتجاج کرنی چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن قانون کو جبر سنا رہے ہیں۔ جو جبر آپ کی حکومت کرتی ہے وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، نہیں دیتی، وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، اس جبر سے پیچھے ہٹ جائے نا، اجازت دے دیں لیاقت باغ میں جلسے کی۔ یعنی کہا نا کہ اجازت ملنی چاہیے، لیکن قانون کو ہاتھ میں کر لیا تو پھر قانون اپنے لیے راستہ نکالیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ ایک سیکنڈ دیکھیں تنگی صاحب، علی امین گنڈاپور لاہور گئے اور بدزبانی کی، ہم ان کے خلاف بولتے رہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ لاہور جائیں، آپ کا شہر ہے، آپ کا ملک ہے، جہاں جی چاہے جائیں۔ سہیل آفریدی روز آتے ہیں، پنڈی میں آتے ہیں، اسلام آباد میں آتے ہیں، آپ کی چیف منسٹر بہت کامیاب جا رہی ہے، لیکن کیا وہ اپنے صوبے سے کبھی ایک بار گئی؟ آپ بھی پشاور میں جلسہ رکھ لیں،
دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی اس کو روک لے. ایک منٹ سہیل افریدی اس کو روک لے, پھر آپ دیکھیں کہ ہم میڈیا میں کیا حشر کر دیتے ہیں. نہیں روکے تو ٹھیک ہے, وہ بھی مریم نواز کا شعر ہے, ان کو بھی اتنا ڈسٹنس نہیں کرنا چاہیے, جانا چاہیے. جی تنگی صاحب جلدی سے. یاسمین دیکھیں بات یہ ہے, میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ جلسوں کا مقابلہ نہ کرے, میرے ساتھ کام کا مقابلہ کرے, عوام کی خدمت کا مقابلہ کرے, صوبے میں ترقیاتی کاموں کا مقابلہ کرے, عوام کی خدمت کا مقابلہ کرے. میں جلسے میرے سی ایم کیوں پنجاب جو جلسہ کرے, وہ تو وہاں اپنے صوبے میں عوام کو اس کے حق ان کی دہلیز پہ دیتے ہیں, اور روزانہ جلسے کرتے اپنے صوبے میں کرتے ہیں. اگر یہ یا سندھ میں پنجاب میں کرتے تو اس کا یہاں کام ہی نہیں ہے. اس نے تو خود اعلان کیا ہے کہ مجھے عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ میں عوام کی خدمت کروں, اس نے تو ووٹ اس لیے مانگا ہے کہ میں مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. وہ ویسے حماد صاحب نے جو مثال کے طور پر بات کی تھی, سر حکومتیں تو ویسے بھی جلسے نہیں کرتی, اپوزیشن جلسے کرتی ہے. کسی اور طرف لے گئے, میں کہتا ہوں اپوزیشن جلسے کرتی ہوتی ہے نا سر, حکومتوں کو جلسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کہ بڑی کامیاب وزیر اعلیٰ ہے, آپ بھی چونکہ میرے صوبے پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے, بلائے کہ پشاور میں جلسے کرے, اپنے کارکنوں کو گرمائے, اگر یہ کر سکتے وہ بھی کرے. میں آپ کو بتا دوں مجھے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں یہاں پر اپنا کام کرتا ہوں, میرے وزیر اعلیٰ پنجاب میں کام کرتے ہیں. سہیل افریدی کو آپ ریکویسٹ کریں کہ صوبے میں کام کرے, جلسے چھوڑ دے, عوام کی خدمت کرے. چلے میں بخاری صاحب کو گفتگو میں شامل کروں, لیکن ہری پور کے الیکشن میں سر بڑا بھرپور جلسہ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا, کے پی کے گورنمنٹ میں سے کسی نے نہیں روکا. جی بخاری صاحب. کبھی بھی نہیں روکا جی, آگے بھی نہیں روکتے. I'll take responsibility for it. آئیں اور کریں جلسے, پتہ چلے کیسے آئیں گے. کے پی میں ان کے میاں صاحب ہارے ہوئے ہیں, لاہور میں میاں صاحب خود ڈاکٹر صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں, یہ بی بی جس کی تعریفیں کر رہے ہیں خود ہاری ہے, اس کا چاچا جو وزیر اعظم ہے خود ہارا ہے, اس کے جو کزن ہے حمزہ صاحب خود ہارے ہوئے ہیں. بات بڑی ریڈیم ہوتا جا رہے ہیں ویسے, یہ لوگ بھی ریڈیم ہوتے جا رہے ہیں. عطا صاحب کو فارم 47 والا نہیں کہہ سکتے, آہستہ آہستہ ریڈیم ہوتے جا رہے ہیں. بتا رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا, بہت سے جج چلے گئے ہماری پٹیشنز کے اوپر سے, آپ کے جہانگیری صاحب کو گھر بھیج دیا آپ نے, ایسے نہیں ہے چیزیں, اور نہ ہی 2018 میں ایسے ہوئی ہیں. 2013 میں بھی بہت کچھ ہوا تھا, 4 سیٹیں کھلی تھی, چاروں میں ان کے. میں 2 چیزوں کا جواب تو دے دوں پہلے. بالکل جی ہمارا مقابلہ نہیں ہے ان کے ساتھ, کیونکہ وہ 12 ارب کا جہاز خرید سکتی ہیں, 10 ارب یہ بیچ کے ہم نہیں کرتے یہ کام. کام تو کر رہی ہیں, کام تو پتا چلے گا جب, کام تو تب پتا چلے گا یاسمین جب حکومت جائے گی. مقابلہ ہوگا کام کا, اور رپورٹس آئیں گی جب الحمدللہ انشاءاللہ یہ جائیں گے نا, اس کے بعد ان کے سارے کارنامے چٹھے بٹھے کا باہر آ جائیں گے. وہ تو آپ کے بھی آ جائیں گے. میرا مطلب ہے کہ جو کچھ نہیں کیا, میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں تو ووٹ عمران خان صاحب کی پن ملی. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو عمران خان صاحب کا نمائندہ ہوں, ٹکٹ بھی دیا تو انہوں نے دیا, انہی کی بات کریں گے, اس لیے ہمیں تو فخر ہے بھائی, وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہم خاندانی وراثتی سیاست یا وہ مجھے بتا دیں کر کیا رہے ہیں خان صاحب کے لیے, کر کیا رہے ہیں. پہلی دفعہ نہیں, دوسری دفعہ نہیں, تیسری دفعہ ہماری حکومت بنی ہے, اور ودن دا ہاؤس چینج ہوا, اور پھر بھی لوگ انٹیکٹ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ سہیل افریدی سے, لوگ عمران خان سے خوش کھڑے ہوئے ہیں. زبردستی لا کے نہیں بٹھایا گیا کسی طرح, ہارے وہ لوگوں کو نہیں بٹھایا گیا. کیا کر رہے ہیں سر, خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر دم کوشش ہوگی, گلے کر رہی ہیں, ہر دم کوشش ہوگی, ہر دم ہوگی. خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جو اڈیالہ جیل باہر تک نہیں آ سکتا وہ پہلے پارٹی چھوڑ دے. پالیسی ہے, اس کے اوپر ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہیں, اس کے اوپر کبھی پنجاب آتا ہے, خان صاحب رہا ہونے لگتے تو یہ لوگ پھر سے اندر ایسے نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, ہم کوئی ملیٹنٹ فورس نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور گولہ ماریں گے اور خان صاحب آ جائیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں, ہم وہاں پر بندے بھی لے کے جاتے ہیں, پریشر بھی ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کورٹس کے آرڈرز بھی لے کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایون اینڈ ادروائز ملاقات نہیں ہوتی, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے ہائیبریڈ نظام کا سسٹم ہے, جو خود ان کے منسٹرز کہتے ہیں یہ الیکشن جیت کے لوگوں کے لیے نہیں آئے ہوئے, اس لیے لوگوں کو جواب دے نہیں ہے. تو وی ٹرائی آور لیول بیسٹ آن آل دا کارنرز, کہ ہمیں جو بھی چیز دیکھنی ہے, ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں, ہم نے پریشر بھی ڈیولپ کرنے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, میرے پاس وقت ہو گیا, ایک ون لائن جواب دے دیں. اب بات ہم نے لیگل کام کرنا ہے. نہ ہمارا پہلا سی ایم نہ کام ہوا تھا جس کا نام علی امین گنڈا پور تھا, جب ضرورت ہوئی وہ آیا, اپنے زور کے ساتھ آیا, پولیٹیکل چیز فگر تھا, پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہا تھا. نہ ہمارے سہیل افریدی صاحب آج تک فیل ہوئے ہیں, وہ بھی اس کی بھی سر دھڑ کی کوشش ہے. سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا کہ جلسے کی اجازت نہ ملی, جلسے کی اجازت نہ ملی تو نتائج کے ذمہ دار یہ ہوں گے, دھمکی ہے نا سر. پھر آپ کہتے ہیں ملیٹنٹ فورس نہیں. دیکھیں دھمکی کیوں ہے, اگر میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, یا تو آپ ایک نئی امینڈمنٹ لیں, آرٹیکل 15, آرٹیکل 14, آرٹیکل 16, 17, 18, 19 ختم کر دیں,
کہ نہیں جی یہ سارا اختیارات ختم، میں تو جب یہ چیز نہیں کر سکتے چل وقت ختم ہو گیا ہمارا سوال، دیکھیں ان کو بے شک جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے، ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن یہ اجازت تو نہیں ہوگی نا کہ آپ سنجانی کریں، آپ باہر منڈی نہیں آپ کو لاہور باغ میں جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم لوگ کہتے ہیں ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی 13 سال میں آپ کی کارکردگی کیا رہی؟ جب وہ لوگ پوچھیں گے نا، وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتے، وہ تو لوگ الیکشن میں پوچھ لیں گے اور پوچھتے آئے بھی ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دیں، صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا سندھ گورنمنٹ نے، انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیجئے گا، میں اپنی نیوز نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے ٹی وی کی نیوز نہیں بتا رہا ہوں، لوکل یوزرز کی بات کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے کراچی شہر کے اندر۔ میرے پاس وقت ہو گیا ورنہ میں مزید بات کرتی۔ بہت شکریہ آپ کا سینٹر بیرمن تنگی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، علی بخاری صاحب تھینک یو سو مچ، حماد حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔